अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अहले हदीस आलिम अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को नियो टीवी पर वादे के मुताबिक डिबेट ना करने पर फाइनली जवाब दिया। और इंजीनियर साहब ने यह भी फरमाया कि अगर रमज़ान की वजह से अल्लामा साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो कोई मसला नहीं, इंजीनियर साहब ईद के बाद भी अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से टीवी चैनल पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हाफिज हिशाम इलाही ज़हीर साहब ये कम से कम 2 पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि ये वहाबियों की करामत होगी कि इंजीनियर कभी भी हमारे साथ नहीं बैठेगा। कम से कम 2 पॉडकास्ट के अंदर, और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने गाली गलौज का मामला किया। तो करामत पूरी करने का जब वक्त आया तो प्रोग्राम तो मर गया इनका। आप देखें कि प्रोग्राम में नहीं आया मसरूफियत की वजह से, सो कॉल्ड मसरूफियत, लेकिन हालत यह है कि प्रोग्राम वो लाइव देख रहा है और प्रोग्राम के दौरान इससे राब्ते में है और इसके ऊपर गुस्सा खा रहा है कि ये तुमने क्या शुरू में चलवा दिया कि मैं प्रोग्राम में नहीं आया। हालांकि उसने नहीं कहा कि भाग गया, उनका जी वो नहीं आ सके, उन्होंने माजरत कर लिया। उसको इस पे भी तकलीफ है कि ये ट्रुथ रिवील क्यों किया। ये तो करना था, अखलाकन करना था भाई, तुम्हारे कहने के ऊपर प्रोग्राम रखा गया था। तुम्हारी 2 व्हाट्सएप ऑडियोज जो तुमने रिकॉर्ड करके उसको भेजी हुई है उसके पास मौजूद हैं। इतनी हिम्मत नहीं थी, यानी कि करामत नहीं, वो कहते हैं ना वाबियों की करामत भी आप देख लीजिएगा, तो करामत नहीं वाबी दिखा सकते थे, ये तो आपकी फील्ड ही नहीं है। तो आपने हजरत ये ख्वाहिश का इजहार क्यों किया था। पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है, चोर नाले चत्तर, यानी एक शख्स चोरी करता है और ऊपर से चरब जुबानी भी करता है, ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करता है। वही हुआ जब ये 21 रमजान वाला प्रोग्राम गया, मौला अली की शान में था, मैंने तो फिर बयान की शान अल्हम्दुलिल्लाह, प्लस दोबारा से जब मैंने पूछ लिया, अब पैरेलल में मीम्स बन रही हैं हिशाम इलाही ज़हीर साहब की, उन मीम्स का भी गुस्सा है। दूसरे प्रोग्राम में मैंने फिर पूछ लिया, उसका भी उनको एक गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने एक पोस्ट लगा दी जी। पोस्ट लगाई कि जी पूरी दुनिया जानती है कि मैं रमजान के आखिरी अशरे में मसरूफ होता हूं सवाल जवाब की नशिस्त में, तो इन्होंने ऐसा दिन चूज किया जिसमें मैं आ ही नहीं सकता था, अदरवाइज मैं तो आ जाता। और ये एंकर जो है वो इंजीनियर के साथ मिलके मुझे डिफेम करने की खातिर ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उल्टा एंकर के ऊपर इल्जाम लगा दिया और इस बेवकूफ ने ये भी नहीं सोचा, हजरत मुआज अल्लाह गले फाड़ने वाली सरकार ने, कि तेरी ऑडियोज मौजूद हैं जो तूने खुद भेजी हुई है व्हाट्सएप की उस बंदे के पास। आप सोच रहे होंगे इतना कॉन्फिडेंस इनको कैसे है कि ऑडियोज एक बंदे के पास मौजूद हैं और उसको ये धमकियां लगा रहे हैं। इनके पास बदमाश है, गुंडे हैं। 200 कम से कम मुख्तलिफ नंबरों से धमकियां मसूल हुई एंकर वजाहत को। उसने मुझे बताया कि इससे मुझे धमकियां मिल रही हैं कि तुमने हमें डिफेम कर दिया, चोर नाले चत्तर। आप जरा इनका भयानक चेहरा देखें कि ये सामने से क्या है और पीछे से क्या है। ये जलील हरकत वो कर रहे हैं, हत्ता कि इन्होंने लंबी दाढ़ियों वाले कुछ मौलवी भेजे जिन्होंने जाके वजाहत के घर के बाहर जाके अपनी वो बदमाशों वाली गाड़ियां खड़ी की और बाहर निकल के ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं ताकि वो उसके सामने आ जाए, वो बेचारा पैनिक कर जाए। ये भी हरकत की उसको डराने की खातिर। ये सारी बातें मुझे वजाहत ने बताई कि इस तरह हो गया। मैंने कहा आप पीछे क्या रह गया यार, तुम इसकी ऑडियोस जो है वो पब्लिक को बताओ। वो कहते नहीं मुझे खतरा ना हो। मैंने कहा खतरा क्या, जो उसने करना कर दिया। हालांकि मैं चाहूं ना तो तुम दोनों को मैं नोटिस भिजवा सकता हूं कि तुम लोगों ने मुझे डिफेम करने की खातिर ये सारी ड्रामाबाजी की है, लेकिन हम वो जलील हरकत नहीं करेंगे। वो जनाब कल प्रोग्राम हुआ 24वें रोजे को, 14 मार्च 2026। उस प्रोग्राम का जैसे ही आगाज हुआ तो मेरे पास तो मौका था, मैंने देखा कि लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने कहा अगर हाफिज हिशाम इलाही ज़हीर साहब बैठे हैं तो मेरा सलाम, तीसरी दफा सलाम ठोक देता। मुझे पता था नहीं बैठे हुए, तो उन्होंने बताया कि नहीं आज के प्रोग्राम में वो मधु ही नहीं थे। और मैंने कहा मधु नहीं है तो चले और किसी प्रोग्राम में आप बुला रहे हैं और मैंने तो सुना आपको धमकियां मिल रही हैं। मैंने चाहा कि मैं किसी तरीके से इनसे बात कैमरे में उगलवा लूं, तो उन्होंने कहा जी वो छोड़े, हमारा ताल्लुक था लेकिन धमकियां लगाई। तो मैंने कहा मेरे इल्म में तो है कि आपके पास तो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है जो खुद उन्होंने करके भेजी हुई है। तो उसने फिर मान लिया कि हाँ है, वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। तो फिर ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से क्लोज हुआ। लेकिन मैंने फिर भी उस प्रोग्राम के अंदर ये बात की कि मुस्तकबिल में भी ईद के बाद जब इनका बड़ा भाई आजाद होगा, ये बड़ा भाई तो मैंने चैनल की पॉलिसी की वजह से नहीं ना कहा, यानी कि शैतान, मैंने कहा ईद के बाद शैतान आजाद होगा तो इनके पास एक स्ट्रेंथ अवेलेबल होगी, क्योंकि बड़ा भाई तो शैतान है ना इनका। तो बड़े भाई को भी ले आए, दरमियाने भाई जितने हैं देवबंद में, बरेलवियों में, अहले हदीसों में, उनसे भी मशवरा कर लें। जिस तरह हजरत ट्रंप वाले नाश्ते का मशवरा आपने किया था, उनसे भी नोट से ले लें। और ईद के बाद लाइव उसी रियो टीवी के ऊपर आना, लाइव है भाई, कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं, कोई ऐसी जगह पे प्रोग्राम नहीं जहां पे झगड़ा हो। और तुम्हें तो एडवांटेज हासिल है, तुम स्टूडियो में लाहौर बैठ जाओगे, मैं तो ऑनलाइन आऊंगा, अपने अपने टाइम के ऊपर बोल लेंगे, एंकर सवाल रखेगा, आपसे भी पूछ लेगा, मुझसे भी पूछ लेगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में इरशाद भट्टी साहब ने साहिल अदीम साहब और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब दोनों हजरात को एक ही प्रोग्राम में लिया और एज एक्सपेक्टेड दोनों हजरात के माबेन एक दफ़ा फिर से ट्रंप के साथ नाश्ते करने के मौजू पर एक गर्मा गर्म बहस हुई। मेरा सिर्फ सिंपल और सादा सा सवाल है कि वो ट्रंप साहब
جنہوں نے تہس نہس کر دیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی. میرے پاس ابھی کوئی 1 مہینے کے یمن پہ حملہ, نائجیریا پر حملہ, اس پہ شام پر حملہ, عراق پر حملہ, اس کے علاوہ وینزویلا پر حملہ, ایران پر دوسرا حملہ, غزہ میں نسل کشی ہو گئی. آپ وہاں ناشتے کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اس نے یہ کانفرنس اپنی تائید کے لیے بلائی تھی کہ یہ میری تائید کرو ان باتوں کی؟ اس کانفرنس کا عنوان یہ ہے کہ جو میں نے ظلم کیا اس کی تائید کے لیے آ جاؤ. اس کانفرنس کا عنوان ہے کہ یہ بین المذاہب مکالمہ ہونا ہے, اس میں آ جاؤ. آپ باتوں کو مکس کریں گے تو آپ کو صحیح نتیجہ نہیں. آپ معصوم ہیں کہ میں معصوم ہوں؟ سب معصوم. مجھے ایک بات بتائیں, ایک کانفرنس کا میں ٹرمپ کو حراج تحسین پیش کرنے گیا. میں آپ کو اس طرح بلا سکتا ہوں جب اس طرح آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں ٹرمپ کو حراج تحسین پیش کرنے گیا ہوں کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے گیا. ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں پایا سر. میں یہ دنیا کا نام ہوتا ہے, یہ ایک رسم ہوتی ہے, ایک رکھ رکھا ہوتا ہے. اس طرح تھوڑی بلاتا ہے ٹرمپ صاحب کہ آؤ میرے نال بابو دسو کہ میں کس طرح. کوئی نہ کوئی عنوان رکھا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی آڑ رکھی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی وہ پردہ رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے آپ کا میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کرونا تھا, آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے, اللہ ہم امریکہ کے نوکر اور غلام ہیں, یا اللہ آج ٹرمپ بیان دے دے لاک ڈاؤن ختم, یہ بدبخت لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے, یا اللہ ہمارے اعمال بہت کمزور ہیں معاف کرنا. یہ آپ رو رو کے دعا مانگ رہے تھے, اور اگر امریکہ حکم دے گا کہ لاک ڈاؤن بند کر دو تو بند کر دیں گے. آپ اسی حکم پہ چلے گئے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ کا مطالبہ ایک بندے سے کرنا نہیں بنتا, حکومت سے کرنا بنتا کہ آپ کیوں گے. آپ یہ بات آرمی چیف کو کہیں کہ جس نے 60,000 قتل کیے ہیں اس کے انویٹیشن پہ نہ جاؤ. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ یہاں میری بات سنیں. جس دن میرے سامنے کوئی فوجی نمائندہ ہوا میں ان سے پوچھوں, لیکن ایشو میرا بیسیکلی یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہمارے عالم دین ہیں, آپ ایک یعنی پوری دنیا کے کوئی حکمران کے جانے کی پابندی نہیں, پوری دنیا میں دنیا کا کسی عالم پہ پابندی نہیں, صرف میرے پہ پابندی ہے میں نہ جاؤں. سر آپ کی قبر میں کس نے جانا؟ یار یہ بھٹی صاحب آپ لاجیکلی بات کریں, یعنی وہ باقی پوری دنیا کا ہر بندہ چلا جائے اس کے اوپر اعتراض نہیں, صرف میرے جانے پہ اعتراض ہے. سر میں ابراہیم اکارڈ کا پولیٹیکل نام ہے دا پریئر بریکفاسٹ, جو کہ اس نے کروایا اس وقت. تمام مذاہب کو اکٹھا کرو کیونکہ ہم نے راہ ہموار کرنی ہے ابراہیم اکارڈ کی. کس دوران جس دوران ہمارے بچے قتل کر چکے, اب ان لوگوں کا سینٹیمنٹ لینا کہ تمہارے سارے علماء تمہارے پاس آ گئے, اب تم ریلیجس ووٹ نہیں کھیل سکتے, ریلیجس ٹیکنیک لگا سکتے فلسطین کے اوپر, اور جو ہم آئی ایس ایف ابھی کرنے والے ہیں اس کے اوپر. سب سے بڑا محرہ بھی آئی ایس ایف کا آنے والا ہے. یہ باتیں ایسی نہیں جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا, بس کنیکشن کیوں نہیں پتا, یہ میری شکایت ہے کہ اسلام کا عالم ہو, اور آپ کا تو فلسفہ بھی ہوا ہے کہ حکومت اسلام کا کام ہے, آپ کا تو عالم دین تو مانتے بھی نہیں, آپ کی دو جماعتیں جو کہتی ہے طاقت میں آنا حکومت ہمارا کام ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ لینڈسکیپ نہیں پتا تو سر خدا کی قسم, میں نے آپ سے ابھی کہا کہ نیت 100% کریکٹ تھی, مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اچھی نیت سے گئے, مگر آپ ان کا محرہ بنیا جاتے ہو. کیونکہ بندہ جب وہ میرے سے کوئی کام لے لے, اور ایسے ہی کام عوام کو نام دکھا دکھا کے انہوں نے راہ ہموار کرنی ہوتی ہے. سر آپ عام بندے نہیں ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. اچھا سر, نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ساحل عظیم صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ علماء کرام کی طرف سے سب سے بڑا کرٹیسزم آپ پر کیا جاتا ہے, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری کے دوران آپ نے ان کے لیے کیا تھا. تو ان دونوں سوالات کے جواب میں ساحل عظیم صاحب نے کیا جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. سب سے زیادہ مولویوں کی طرف سے, مطلب سارے صاحب کی طرف سے مولوی کرٹیسزم کیا آتا ہے آپ پہ کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سکھانے والے. طاہر شریفی صاحب آپ کو کہتے ہیں, آپ ایک پروگرام بھی میں نے دیکھا آپ کے ساتھ ریسرچ کرتے ہوئے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا. کیا وجہ, آپ بدتمیزی کر رہے تھے ان کے ساتھ؟ سر ان کا کیا نام لینا, ہر ایک کا یہی معاملہ ہے سر, وہ سب ایک ہی جیسے ہیں کہ بھائی ہمیں فیڈ بیک نہ کوئی دے دے, بس بھائی تم کو علم ہو اور تم بتا دو, نبوت کا دعویٰ کر لو, ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار تم کر دو, تم نے اپنے آپ کو نبی کے ساتھ سے سمجھیے. تم لوگ نبی کے علاوہ ہر بندے میں غلطی ہو سکتی ہے, اور ہر بندے کو فیڈ بیک دینا ہر مسلمان کا کام ہے, اور قرآن کی بیس پہ دے رہے ہیں ہم نے کون سا کوئی اپنی کوئی وہ جیمز میکسویل کی لیڈرشپ سکھانے کون سا میں پہنچ گیا ہوں کسی پرائم منسٹر کے پاس, مولوی کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ استدلال کر کے بتا رہے یہی, جب بھی تم پہ پیر آتا ہے او بھائی ہمیں کیوں فیڈ بیک مل گیا, آپ کو فیڈ بیک ملنے کی عادت لینے کی عادت نہیں ہے, شاباش ممبر سے اترے, شاباش بھاگو ادھر سے. اچھا جی, بھی فیڈ بیک نہیں لے سکتے تو پھر کیسے پروو کریں گے. انجینئر صاحب پہ آپ کو پتہ 295C جو لگی, جی مجھے پتا ہے, اس پہ آپ نے کیا کوئی آواز بلند کی؟ جی جتنی میں کر سکتا تو اس سے زیادہ ہی کی, لوگوں کو اویئرنیس دینا اس کا کام تھا. میں نے تو وہ بھی کیا کہ انجینئر صاحب نے جیل سے خود کہہ دیا نہیں اس لیول پہ نہ جا بھائی تو. اچھا آپ نے ایسا کیا کیا؟ اور میں نے ان سے کہا, ان کے اسٹوڈنٹ نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ سر وہ بھائی کو جیل ہو گئی ہے, اور اس وقت 295C نہیں لگی تھی, اس وقت ان کو اریسٹ کیا گیا 3MPO کے تحت. سو آئی سیڈ بھائی تو اس میں ایسی کیا بات ہے, تم کوئی انجینئر کی پوجا تو نہیں کرتے تھے, تمہیں وہ صحیح سبق دے رہا تھا نا, تم 7 والا جو گھر ہے اس کا رینٹ میں دیتا ہوں, ادھر اکیڈمی شروع کر دو. اچھا, اور میں آتا ہوں پہلے, ان کے باپ کا ملک ہے جو یہ روک سکتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں ہم. جیل میں پبلک سیشن کرتا ہوں, کوئی گھر مجھے دو کرائے پہ, میں کرایہ دیتا ہوں, میں ادھر شروع کرتا ہوں, یا اکیڈمی کھولو, میں آتا ہوں اکیڈمی میں, انجینئر کی اکیڈمی میں بیٹھ کے دیتا ہوں کہ تم کسی کے باپ سے ڈرتے ہیں ہم, اللہ کی بات کرنے آئے ہیں ہم ادھر. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, آئی ایم وہ مور پاکستانی ہے, وے مور مسلم دین اینی ون ایلس. ڈرپوک بندے کا کام اسلام نہیں ہے, یہ قرآن میں نشانی ہے بائی دی وے مسلمان کی, کہ ڈر نہیں بھی ہوتا نا, کہ اللہ کے علاوہ نہیں کسی سے ڈرتے, کسی اور سے ڈرتے ہیں تو اللہ نے بتا دیا کہ تو اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں انسانوں سے. تو یہ بات پہ پھر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو انجینئر نے کہا کہ بھائی نہیں اس کو روکو, اور نہیں ایسا نہ کرو. ایسے میں ایسے کیا بات, ہم نے کون سی کوئی پستولیں لے آنی ہے یا ڈنڈے لے آنے ہیں, ہم نے اکیڈمی آپ نے باندھ دیا, ہم نے 7 والے گھر میں شروع کر دی. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ساحل عظیم صاحب کو اسلامک بینکنگ پر جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کسی ٹی وی چینل پر, تو میں آپ کو پورا اسلامک بینکنگ اور سود کو ایکسپلین کروں گا. پھر ساحل عظیم صاحب نے پتہ نہیں کیا ہو گیا, رمضان میں بیٹھے بیٹھے میرا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیا. میں تو کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں, بھائی آپ جو اچھا کام کر رہے ہو کرتے رہو. پھر سود پہ آپ نے ٹانگ اڑائی ہے, پھر کلپ بنا دیا میرے خلاف.
مفتی طارق مسعود کو سود کا کیا پتا, آؤ بیٹھو میرے ساتھ ٹی وی میں آپ کو سامنے سود کو ایکسپلین کروں گا اور بتاؤں گا, پھر مجھ سے بتاؤ کہ اسلامک بینکنگ میں کون سا ایسا کام ہے جو سودی معاہدہ ہو رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے اسلامک بینکنگ کو, بھائی آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے, تو ایسے باتیں نہیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی ڈیسیژن ملا کے. اس کو اس وقت اسلامک بینکنگ کے سب سے زیادہ خلاف یہودی ہے, اس کو اپنی معیشت ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اتنی جنرل مشرف, جب اسلامک بینکنگ کے سپریم کورٹ میں لا پاس ہوا تھا, جنرل مشرف نے اس کو کھڑائی میں ڈال دیا تھا. کیوں ڈال دیا تھا؟ اس کو پتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, یہودی ناراض ہو رہا ہے اس سے, امریکہ ناراض ہو رہا ہے. تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب اور تنظیم اسلامی والے اور دیگر جماعت اسلامی کا بھی حصہ ہے, سب لوگ لگے رہے, اب جا کے سپریم کورٹ سے پاس کروایا ہے. تب سارے بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ سودی بینک سے نکلے اور اسلامائزیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو اس پہ تو خوشیاں منانی چاہیے. پریشان اس سے یہودی ہے, امریکہ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو امریکہ میں پابندی لگی ہے اسی بیس پہ لگی ہے کہ اسلامک بینکنگ کو فروغ دے رہے ہیں یہ. لیکن ہمارے یہاں اسکالر بیٹھ کے بلا وجہ ایک کام اچھا ہونے جا رہا ہے, آپ اس میں کباب میں ہڈی بن رہے ہو کہ نہیں یہ اسلامک نہیں ہے, یہ تو سودی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, جبکہ آپ کی نالج اس بارے میں زیرو ہے. تو میرا دل نہیں چاہتا میں نام لے کے لوگوں پہ رد کروں. ساحل عظیم صاحب اچھے مجھ سے اچھے آدمی ہوں گے, دین کی باتیں کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں لوگوں کو آپ اچھی باتیں بتا رہے ہو, ماشاءاللہ یہ کام کرتے رہو. بھائی جس چیز میں آپ ماہر نہیں ہو, یہ مفتیوں کا کام ہے. پہلے آپ کے میں نے کچھ کلپ سنے, کچھ مسائل لوگوں نے آپ سے پوچھے, انہوں نے کہا آپ نے کہا بھی مفتیوں سے پوچھو. اچھا لگا یار, جو آپ کی فیلڈ نہیں آپ اس میں نہیں گھس رہے, لیکن جب آپ گھسو گے تو پھر یہ مسئلہ خراب ہوگا. تو اس سے یہودی خوش ہوتا ہے ایسی باتوں سے, وہ کہتا ہے اچھا یہ لوگ اس کو ایک ہی جیسا قرار دے کے نہ لے کر آؤ. تو کوئی ویلڈ پوائنٹ ہو نا تو بتائیں آپ, میں پھر اس کا جواب دوں گا کہ کیوں آپ کو یہ سود لگ رہا ہے. کوئی ایسی ہوائی باتیں نہ ہو. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جاوید احمد غامدی صاحب سے سیدنا معاویہ کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ بہت سے لوگ سیدنا معاویہ کو صحابہ کرام کے تیسرے گروہ میں اس بنیاد پر شامل کرتے ہیں کہ وہ ملے جلے اعمال کرنے والوں میں سے تھے. تو اس سوال پر غامدی صاحب نے کیا جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ نہ مومنین میں سے تھے نہ منافقین میں سے, بلکہ وہ قرآن میں بیان صحابہ کے تیسرے گروہ یعنی ملے جلے اعمال کرنے والوں میں سے تھے. تو کیا یہ دعویٰ درست ہوگا؟ ملے جلے اعمال کے بارے میں مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے, یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان کام ہے. ہم حسن ظن کیوں نہ رکھیں, صحابہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کی جماعت کے بارے میں کچھ چیزیں واضح کر دی ہیں. مثلا بتا دیا ہے کہ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو السابقون تھے, یعنی جو سب سے آگے تھے, جنہوں نے سبقت کی, ایمان لائے, ساتھ دیا. مہاجرین تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی, ان کا بڑا درجہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کی اچھے اسلوب میں پیروی کی ہے, تو ان صحابہ کا ذکر بھی آ گیا ہے. تو میرے نزدیک بس یہ دو ہی گروہ ہیں جو قرآن مجید نے متعین کیے ہیں, انہی میں رکھ کر صحابہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. یہ بات کہ کس نے کیا خرابی پیدا کی, کیا غلطی کی, سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا تو ہم اس کے فیصلے کیوں کرتے پھریں. یہ صحیح ہے کہ یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے, جب قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کہ جنہوں نے دونوں طرح کے معاملات کیے ہیں, وہ ہم بھی ہیں, بہت سے لوگ ہوں گے, لیکن قرآن مجید نے ان کو متعین نہیں کیا, ان کی نشاندہی نہیں کی. ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایون کے لائیو سیشن کے دوران اسد اللہ طارق صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور قیصر احمد راجہ صاحب کے اختلاف کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ان دونوں حضرات کے مابین جو بھی کشمکش ہوئی ہے اس میں 100% غلطی قیصر احمد راجہ صاحب کی ہے. Can we ever witness Eon ex-engineer, ex-catcher broadcast doubt? Caser engineer will be difficult to do. I don't think they're ever going to sit together But again. engineer Sahil Bhai can happen. Caser engineer, I think, is clearly Caser's fault. 100%. 100%. Guys made like 2080. But guys were like 30-70. hit videos, yeah. 37. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.